नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे सूरह हज की आयत नंबर 18। अलम तारा, क्या तूने नहीं देखा, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, यसजुदु, अल्लाह ही को सजदा करती है, लहू, उसी को, यानी मन फ़ी समावती, हर वो चीज़ जो आसमानों में है, व मन फ़िल अर्ज़, और जो ज़मीनों में है, व शम्सु, सूरज भी, वल कामर, और चाँद भी, वन नजूम, और सितारे भी, वल जिबाल, और पहाड़ भी, व शजर, और दरख्त भी, व दव्वाब, और चौपाए भी, व कसीर मिनन्नास, और बहुत सारे लोग भी, व कसीरुन हक़ अलैहिल अज़ाब, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन पर अज़ाब पक्का हो चुका है। वमन युहनिल्लाहु, जिसको भी अल्लाह जलील कर दे, फमा लहू मिन मुकरम, कोई भी नहीं है उसे इज़्ज़त देने वाला। इन्नल्लाह यफ़अलु मा यशाअ, बेशक अल्लाह जो चाहता है वो करता है। आयत सजदा। अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या देखते नहीं हो कि जो आसमानों में हैं और जो ज़मीन में हैं सब अल्लाह ही के आगे सरबसजूद हैं, और सूरज, चाँद, और तारे, और पहाड़, और दरख्त, और चौपाए, और बहुत सारे लोग भी, और बहुत सारे वो भी हैं जिन पर खुदा का अज़ाब लाज़िम हो चुका है, इसलिए कि उन्होंने ये ज़िल्लत कबूल कर ली कि दूसरों के आगे ही सर झुका दिया। हकीकत ये है, जिसको अल्लाह जलील कर दे उसे फिर कोई इज़्ज़त देने वाला नहीं है, इसमें कोई शक ही नहीं। अल्लाह अपने कानून के मुताबिक जो चाहे वो करता है। अब हर चीज़ अल्लाह ही को सजदा करती है, जैसे कि अल्लाह ने फरमाया है आसमानों और ज़मीनों में सबसे पहले सूरज है, यानी वो लोग भी सरबसजूद हैं जिनकी फ़ितरत सलीम है और जिन्होंने पूरे शऊर के साथ अपने इरादा और इख्तियार को खुदा के अम्र व हुक्म के ताबे कर दिया। उस्ताद इमाम लिखते हैं, ये तौहीद की वो दलील बयान हुई है जिसकी शहादत इस कायनात की हर चीज़ अपने वजूद से दे रही है। हम इस हकीकत की तरफ इशारा कर चुके हैं कि इस कायनात की हर चीज़ अपनी तकवीनी हैसियत में इब्राहिमी मिजाज रखती है। तकवीनी इल्म क्या होता है, यानी जिस पर अल्लाह ताला ने तख्लीक किया, पैदा किया, यानी हर चीज़ जिस फ़ितरत पर अल्लाह ने पैदा किया उसकी फ़ितरत क्या है, इब्राहिमी मिजाज रखती है। हज़रत इब्राहिम क्या थे, यकसू थे। वमा काना मिनल मुशरिकीन, वो मुशरिकीन में से नहीं थे, वो अल्लाह की इबादत और अल्लाह की बंदगी करते थे। सूरज, चाँद, सितारे, पहाड़, चौपाए सब खुदा के अम्र व हुक्म के तहत मुसख्खर हैं। इनमें से कोई चीज़ भी सरमु खुदा के मुकर्रर किए हुए कवानीन से इनहराफ नहीं करती, यानी कोई भी चीज़ ये नहीं है कि मुँह ज़ोर बन जाए और अल्लाह के हुक्म के कानून को तोड़ दे, बल्कि सब चीज़ें अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ही काम कर रही हैं। सूरज, जिसको नादानों ने मबूद बनाकर सबसे ज़्यादा पूजा है, खुद अपने वजूद से गवाही दे रहा है कि वो शब व रोज़ अपने रब के आगे क़याम, रकू और सजदे में होता है। सूरज तलू के वक्त वो सजदे से सर उठाता है और दोपहर तक वो क़याम में रहता है। ज़वाल के बाद वो रकू में झुक जाता है और ग़रूब के वक्त वो सजदे में गिर जाता है और रात भर इसी सजदे की हालत में रहता है। इसी हकीकत का मुज़ाहरा चाँद अपने अरूज और मुहाक से और सितारे अपने तलू और ग़ुरूब से करते हैं। यानी सूरज जब अरूज पर होता है तो वो यही मुज़ाहरा कर रहा होता है, और जब चाँद की 15 तारीख के बाद घटने की इब्तिदा होती है, यानी चाँद की आखिरी 3 रातें, तो ये बिल्कुल गुम हो जाता है और यानी ये सजदे में चला जाता है, और सितारे अपने तुलू और ग़ुरूब से यानी यही अमल करते हैं। पहाड़ों, दरख्तों, चौपाइयों का भी यही हाल है। इनमें से हर चीज़ का साया हर वक्त क़याम, रकू और सुजूद में रहता है। और गौर कीजिए तो ये हकीकत भी नज़र आएगी कि इस साये की फ़ितरत ऐसी इब्राहिमी है कि ये हमेशा आफ़ताब की मुखालिफ सिमत में रहता है। अगर सूरज मशरिक़ की सिमत में है तो साया मग़रिब की जानिब फैलेगा, और अगर मग़रिब की जानिब है तो हर चीज़ का साया मशरिक़ की तरफ फैलेगा। गोया हर चीज़ का साया अपने वजूद से हमें इस बात की तालीम दे रहा है कि सजदे का असल सज़ावार आफ़ताब नहीं बल्कि खालिक़ आफ़ताब है। सुभान अल्लाह। तौहीद की ये दलील इशारात की नोयत की है, इस वजह से ये मंतक की गिरफ्त में नहीं आती, लेकिन निज़ाम कायनात में
تدبر کرنے والوں کی نظر میں ان اشارات کی بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ کثیر حق علیہ العذاب، اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن پر عذاب پکا ہو چکا ہے، یعنی اس کے باوجود کہ خدا نے اپنی بہت سی مخلوقات پر ان انسانوں کو فضیلت بخشی تھی، لیکن انہوں نے یہ ذلت قبول کر لی کہ اپنے سے فروتر یعنی کم تر مخلوقات کو معبود مان کر ان کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ سب فریق ہیں جو جھگڑ رہے ہیں اپنے رب کے بارے میں۔ فالذین کفروا، پس وہ لوگ جو کافر ہیں، فقطعت لہم ثیاب من النار، پس ان کے لباس کاٹے جا چکے ہیں آگ کے، یصب من فوق، ڈالا جائے گا ان کے سروں کے اوپر، رؤوسہم، ان کے سروں کے اوپر، الحمیم، ابلتا ہوا پانی، یصہر بہ، گل جائیں گی اس ابلتے ہوئے پانی سے، ما فی بطونہم، ہر وہ چیز جو ان کی پیٹوں میں یعنی ہیں، والجلود، اور ان کی کھالیں بھی اس پانی سے گل جائیں گی، وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے لوہے کے گرز یعنی ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، کُلَّمَا أَرَادُوا، جب بھی وہ ارادہ کریں گے، أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، کہ وہ اس جہنم سے نکلیں، من غم، اس غم سے، أُعِيدُوا فِيهَا، انہیں دوبارہ اس میں دھکیل دیا جائے گا، وَذُوقُوا، اور کہا جائے گا، عذاب الحریق، چکھو جلنے کا عذاب۔ یہ سب دو فریق ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کے بارے میں اختلاف کیا ہے، سو جنہوں نے اس کی توحید کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، ان کے لیے آگ کے کپڑے تراشے جائیں گے یا تراشے جا چکے ہیں، ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی انڈیلا جائے گا، ان کے پیٹ کے اندر جو کچھ ہے سب اس سے پگھل جائے گا، اور اوپر سے ان کی کھالیں بھی، ان کی سرکوبی کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، اور وہ اس سے اس کے کسی عذاب سے بھی جب جب نکلنا چاہیں گے دوبارہ اسی میں دھکیل دیے جائیں گے کہ اب اسی میں رہو اور چکھو جلنے کی سزا کا مزہ۔ یعنی جب بھی وہ جہنم سے نکلنا چاہیں گے تو اللہ فرمائے گا، اخسؤا، پڑے رہو، فیہا، اس جہنم میں، وذوقوا عذاب الحریق، اور چکھتے رہو جلنے کا عذاب۔ استغفر اللہ۔ یعنی یہ سب دو فریق ہیں، ایک ماننے والا اور ایک نہ ماننے والا، ایک مسلم گروہ اور دوسرا کافر گروہ۔ ابھی ہے ان اللہ یدخل الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ داخل کیے جائیں گے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرتے رہے، جنت میں، تجری جاری ہوں گی، من تحتہا الانہار، جس کے نیچے نہریں، یحلون، انہیں پہنائے جائیں گے، فیہا، اس جنت میں، من اساور، کنگن، من ذہب، سونے کے، ولؤلؤ، اور موتیوں کے، ولباسہم فیہا حریر، اور ان کا لباس ہوگا اس جنت میں ریشم کا، وہدوا الی الطیب، کیونکہ انہوں نے ہدایت پا لی تھی، انہیں ہدایت مل گئی تھی، پاکیزہ من القول، بات یعنی کلمے کی طرف، وہدوا، اور انہیں ہدایت مل گئی تھی، الی صراط الحمید، اس زبردست تعریفوں والے راستے کی طرف۔ سبحان اللہ۔ ان لوگوں کو البتہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان کو وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور موتیوں کے ہار پہنائے جائیں گے، ان کے لباس وہاں ریشم کے ہوں گے، اور مزید یہ کہ انہیں وہاں پاکیزہ بات کی ہدایت بخشی گئی، اور انہیں خدائے حمید کی جنت کا وہ راستہ دکھا دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ لوگ جنت میں کیوں آئے ہوئے ہوں گے؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی پکار پر لبیک کہا، رسولوں کی بات کو مان لیا، تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے بار بار ہدایت طلب کی، اللہم اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں سیدھی راہ دکھا دی، کیونکہ اللہ فرماتا ہے، لوگوں، جو سیدھا راستہ ہے وہ مجھ تک پہنچتا ہے، میں ہی تمہیں سیدھے راستے پر یعنی اللہ ڈال دیتا ہے، اور اللہ سے ہم اگر ملنا چاہتے ہیں تو اللہ ہمیں سیدھے راستے پر ملتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو میں نے ہدایت دے دی تھی، میں نے راہ دکھا دیا تھا سیدھے راستے کا، اور یعنی کلمہ طیبہ کا، جب انسان لا الہ الا اللہ کو پکڑ لیتا ہے
تو اللہ تعالیٰ پھر اسے یعنی مضبوط کلمے پر جما دیتا ہے اور اس کے قدم جم جاتے ہیں ایسے پاکیزہ اور مضبوط درخت کی طرح جس کی جڑیں زمین میں گہری اور جس کی شاخیں آسمان کو چھو رہی ہوتی ہیں۔ استاد امام لکھتے ہیں یہاں یہ امر ملحوظ رہے کہ جنت اور دوزخ وغیرہ کے احوال کا تعلق ایک نادیدہ عالم سے ہے۔ ان کو مخاطب کے ذہن سے قریب لانے کے لیے اس کے سوا چارہ نہیں کہ ان کی تعبیر کے لیے وہ اسلوب اختیار کیا جائے جس سے مخاطب مانوس ہوں۔ کہ اہل عرب جو تھے وہ مصریوں اور ایرانیوں کے تمدن سے بہت متاثر تھے، جو وہ نعمتوں سے میں پلے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یعنی جنت کی اسی سے ہی تعبیر، وہی اسلوب اختیار کیا ہے جس میں یا تو خود ان کے اپنے تصورات تعنم یعنی نعمتوں کی جھلک ہوتی ہو یا پھر ان کے تصورات کی جھلک ہوتی ہو جس سے فی الجملہ وہ آشنا تھے۔ ان تصورات میں زمانے کے اختلافات میں بھی بڑا فرق پیدا ہو جاتا ہے، اس وجہ سے الفاظ کی بجائے ہمیشہ حقیقت پر نظر رکھنی چاہیے۔ بس یہ ماننا چاہیے کہ اہل جنت کو یہ نعمتیں حاصل ہوں گی جو قرآن میں مذکور ہوئی ہیں۔ رہی یہ بات کہ ان کی اصل حقیقت کیا ہے تو ان کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ جس طرح بعض اوقات مشاہدہ حق کے احوال اور معاملات کے لیے بادہ و صاغر کی تعبیریں اختیار کی جاتی ہیں، اسی طرح احوال آخرت کی تعبیر ان الفاظ اور تمثیلات سے کی جاتی ہے جو مخاطب کے لیے قریب الفہم ہوں۔ ان الذین کافروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، ویصدون اور روکتے ہیں عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، والمسجد الحرام اور مسجد الحرام سے، الذی جعلنہ جس مسجد کو اللہ نے بنایا ہے یعنی جس کو ہم نے بنایا، للناس لوگوں کے لیے، سواء برابر، للعاکف فیہ وہاں کے رہنے والوں کے لیے، والبعد اور باہر سے آنے والوں کے لیے، یعنی باہر سے اور وہاں کے رہنے والوں کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے برابر حقوق دیے ہیں۔ ومن یرد فیہ اور جو بھی ارادہ کرتا ہے، بالحادی اس میں الحاد پیدا کرنے کا، بے ظلم کے ساتھ، نذقہ من عذاب علیم تو ہم چکھاتے ہیں ایسے بندے کو دردناک عذاب۔ یہ حقیقت ہے کہ جن لوگوں نے خدا کے پیغمبر کو ماننے سے انکار کر دیا اور اب وہ خدا کی راہ سے روک رہے ہیں، اور مسجد الحرام سے بھی جسے ہم نے لوگوں کے لیے یکساں بنایا ہے، خواہ وہ وہاں کے رہنے والے ہوں یا باہر کے، انہوں نے بڑے ظلم کا ارتکاب کیا۔ اس لیے اس مسجد کا معاملہ تو یہ ہے جو بھی اس میں کسی انحراف، کسی ظلم کے ارتکاب کا ارادہ کرے گا اس کو ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یعنی اللہ کی مسجد سے کون لوگ روک رہے تھے؟ یعنی قریش مکہ جو اس زمانے میں مسلمانوں کو جبر و زور کے ذریعے سے اللہ کے دین سے روک رہے تھے، یہاں تک کہ حرم کی حاضری سے بھی ان کو محروم کر دینے کے در پر تھے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس پر کسی خاندان، کسی قبیلے اور کسی قوم کا اجارہ نہیں ہے، یعنی بیت اللہ پر ہر شخص جو اللہ کی عبادت اور حج اور عمرے کے لیے اس گھر کا ارادہ کرے، وہ قریشی ہو یا غیر قریشی، وہ عربی ہو یا عجمی ہو، شرقی ہو یا غربی ہو، اس پر کسی پر پابندی عائد کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ مقیم اور آفاقی سب کے حقوق اس میں بالکل برابر ہیں۔ قریش کی حیثیت اس کے حکمرانوں اور اجارہ داروں کی نہیں ہے بلکہ اس کے پاسبانوں اور خدمت گزاروں کی ہے۔ ان کا فرض ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی طرح وہ بھی اسے تمام دنیا کے لیے عبادت کا مرکز بنائیں اور تمام انسانوں کو دعوت دیں کہ اس کی برکتوں سے بہرہ یاب ہونے کے لیے اس آستانہ الہی پر حاضر ہوں۔ چنانچہ ان کے لیے جو لفظ آیت میں استعمال کیا گیا ہے وہ ہے العاکف، جس سے یہ اشارہ مقصود ہے کہ وہ در حقیقت اس رہنے والے ہیں اور ان کو اپنی یہی حیثیت ہمیشہ پیش نظر رکھنی چاہیے۔ آیت میں جس برابری کا ذکر ہے وہ جس طرح حقوق میں ہے اسی طرح فرائض میں بھی لازماً ہوگی۔ چنانچہ حرم کی حفاظت و صیانت کی ذمہ داریوں میں سے تمام مسلمان برابر کے شریک سمجھے جائیں گے اور اس کے خدام، اور اگر کسی وقت بھی اس کی حرمت برباد کریں یا باہر سے کوئی طاقت اس کی جسارت کرے، دونوں صورتوں میں ان کا فرض ہوگا کہ اس کو روکنے کے لیے وہ اپنی تمام قوت صرف کر دیں۔ استاد امام لکھتے ہیں اس معاملے میں کسی قومی یا بین الاقوامی معاہدے اور مصلحت کا کوئی لحاظ جائز نہیں ہوگا۔ اگر کسی ملک کی حکومت اس جہاد میں شرکت سے روکے تو وہ ہر چند
نام نہاد مسلمان ہی کی حکومت ہو، اس کے خلاف بھی اہل ایمان پر فرض ہوگا کہ وہ جہاد کریں، اس لیے کہ حرم کی حفاظت اور مدافعت کی ذمہ داری صرف اہل مکہ یا اس کی حکومت پر نہیں ہے بلکہ ہر کلمہ گو پر ہے۔ اس کو کسی صورت میں بھی پرایا جھگڑا قرار نہیں دیا جا سکتا۔ حرم کے حقوق اور ذمہ داریوں میں ہر مسلمان برابر کا شریک ہے۔ حرم امت مسلمہ کا دل ہے، اس کی اصلاح تمام امت کی اصلاح ہے اور اس کا فساد پوری ملت کا فساد ہے۔ تدبر قرآن۔ اللہ فرماتے ہیں اس میں کسی انحراف، کسی ظلم کا ارتکاب کا جو بھی کوئی ارادہ کرے گا اس کو ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے، یعنی خواہ وہ ظلم خدا کی راہ سے اور مسجد الحرام کی حاضری سے روکنے کا ہو یا خود مسجد کو شرک کی نجاست سے آلودہ کر دینے کا ہو، جس کا ارتکاب قریش مکہ اس زمانے میں کر رہے تھے۔ آیت میں یہ لفظ الحاد کے بدل کے طور پر آیا ہے جس کے معنی انحراف اور کجی کے ہیں۔ قرآن نے اسے انحراف کی نوعیت واضح کر دی ہے۔ اصل میں من یرد فیہ بالحاد کے الفاظ ہیں، اس میں بے کا صلہ اس بات کا قرینہ ہے کہ لفظ یرد یہاں ہم کے مفہوم پر ضمانت دیتا ہے جو کسی وقتی میلان سے بھی ظہور میں آ جاتا ہے۔ مدعا یہ ہے کہ ارادہ تو بڑی بات ہے، یہاں کوئی انحراف اگر نفس کے کسی وقتی میلان کی بھی بنا پر ہوتا ہے تو اس کی سزا بھی جیسا کہ آگے بیان ہوا ہے قیامت میں نہایت سخت ہوگی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ مسجد الحرام میں وہاں کے رہنے والوں کے لیے اور باہر کے آنے والوں کے لیے برابر کے حقوق ہیں، لہٰذا یعنی اس حقوق کو توڑنے والوں کے لیے دردناک عذاب اللہ کی طرف سے ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔